once again हारून की आवाज़ आप लोगों के साथ मौजूद, आप सुन रहे हैं TFM 90.4। और मैं आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ इस वक्त। इनफैक्ट हम फेसबुक पर भी लाइव हैं और फेसबुक पर भी हमारी जो है वो डिस्कशन और बाकी की सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1A एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ये जो है वो ऑनर हैं और अप्रॉक्सीमेटली 200 फिल्म्स जो है इन्होंने डायरेक्ट की हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं और हीलर हैं। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो लेक्चर्स दे चुके हैं, डिफरेंट जो है कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग करवा चुके हैं। सो हमारे साथ मौजूद है हमारे नौकरी सैयद काशिफ मोहसिन साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू इन द शो। आपको बहुत बहुत हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। प्लेजर जी, प्लेजर। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, आज हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि मॉडर्न वर्ल्ड में इसको किस तरह से रिलेट करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। सो हमारे साथ अभी एट दिस टाइम जो है वो सैयद मोहसिन काशिफ साहब मौजूद हैं। सो इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे सर सबसे पहले अपने बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं अपना इंट्रोडक्शन कि आई एम फॉर्मली मैं थोड़ा समझा दूं कि आई एम अ फिल्म मेकर। आई एम आई हैव डन ओवर 200 फिल्म्स पाकिस्तान से बाहर। और उसके अलावा आई एम अ हीलर, आई एम अ साउंड डिज़ाइनर, आई एम अ थिएटर ट्रेनर। आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो जिसकी वजह से अब मैंने जो मेरा फोकस है वो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है 1A, जो कि लोगों को मुख्तलिफ तरीके से ट्यून कर रही है। और हम कह रहे हैं कि जब तक आप एजुकेशन में और लर्निंग में साइंस, आर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी के ट्रायंगल को मिक्स नहीं करेंगे, so you will not be able to produce the extraordinary which the universe actually needs right now. Okay. So that's what 1A, which is my organization, that's what we're working on. Okay, great. और आपकी किस जगह पे जो है आपने आउटलेट्स की बनाई है? हम we are based in Lahore और हम पिछले 5 सालों से ये कर रहे हैं। अदरवाइज मेरा जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जो है ये हम लाहौर बेस्ड हैं एंड देन फिर हम पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में भी, क्योंकि मैं 1-on-1 ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग एंड हीलिंग के सेशन अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, बहुत सारे लोग, कुछ लोग इंडिया में भी हैं जिनको मैं करता हूँ 1-on-1 एज ए कोच। तो और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ शहरों में, और वो सारे ऑनलाइन करता हूँ। तो बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए, उसके बाद हम स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, फॉर्मली तो मैंने बिज़नेस पढ़ा हुआ है, MBA किया हुआ है, और कुछ अर्सा फिर एडवर्टाइजिंग के फील्ड में उस तरह से काम किया। देन आई स्टार्टेड लर्निंग फिल्म्स, और फिर मैंने फिल्म्स बहुत सारी बनाई। देन फिर मैंने प्रॉपरली फिल्म स्टडी की, और जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, तो फिर हमारे जैसे लोगों के लिए इंटरनेशनली बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको लाइव वर्कशॉप्स के टिकट्स मिलते हैं, और आप वहाँ के दुनिया के टॉप लोगों के साथ काम कर सकते हैं और उनके साथ वर्कशॉप्स एज ए मेंटोर काम कर सकते हैं। तो दैट आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सो मैंने प्रॉपरली फिर पढ़ी है, और फिर मेरा पैशन था ये, तो मैं अब फिल्म पढ़ा भी रहा हूँ। तो वो वर्कशॉप्स बहुत कराता हूँ फिल्म्स पे, साउंड पे, तकरीबन आपकी जितनी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ सब जगह जाके करा चुका हूँ। अच्छा जी, आज हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, तो मुझे बताएं कि स्पिरिचुअलिटी बेसिकली है क्या? इसका जो लोग रूहानियत को नहीं समझते उनके बारे में ज़रा बताइए कि बेसिकली है क्या? अच्छा, जो स्पिरिचुअलिटी है ना, मेरे मुताबिक स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि जब आप यूनिवर्स की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जब आपकी निगाह खुलती है तो आपका कनेक्शन खुद ब खुद अल्लाह ताला से हो जाता है। ठीक है, उसको आपको ज़ोर लगा के नहीं डिस्कवर करना पड़ता, जो आजकल के नौजवानों के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ तो उनके ये सवालात हैं, क्योंकि वेस्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो लॉजिकल होने की कोशिश करते हैं लेकिन एक्चुअली वो किसी और इन्फ्लुएंस के थ्रू आ रहे होते हैं। ठीक है। तो जब आप अपने आप को जानेंगे
تو آپ یونیورس کی چھوٹی چھوٹی پارٹیکلز کے ساتھ ویوز وائبریشن فریکوینسیز کے ساتھ جڑیں گے اور ایک اسکل کی طرح اس کو لرن کریں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپریچولیٹی جو ہے وہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھائی ہے. سو میری جو ساری لرننگ آتی ہے, جو میرے مینٹور ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا ایک تھوڑی سی ریسرچ ہے قرآن پہ بھی اور سیرہ پہ بھی, تو میں نے جو سمجھا ہے اس سے وہ یہی ہے کہ اسپریچولیٹی ایک اسکل ہے, ٹھیک ہے. جس طرح اسکل کی طرح آپ کا آہستہ 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 آپ کا قلب جو ہے وہ روشن ہوتا ہے, وہ ایک اسکل کے تھرو ہوتا ہے, اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی لوگوں کو کنونس کر کے بدر نہیں لے گئے تھے. یو نو دیر از بہت لمبی جرنی تھی جس میں انہوں نے ٹرین کیا, پھر لوگوں نے خود والنٹیئر کیا. اسی تو یہ ایک ڈیولپ کرانی پڑتی ہے. تو آج کل کی جنریشن میں جو ان کا پرابلم نہیں ہے, بیکاز میرے خیال میں یہ جو ینگسٹرز ہیں نا, دے آر فیبولس, دے ہیو سو مچ پوٹینشیل جو 60s اور 70s کی جنریشن میں بالکل بھی نہیں تھا. یہ جنریشن جن کو بار بار میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو بالکل ہی مس ڈائریکٹڈ جنریشن ہے, ایسا نہیں ہے. دے آر جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ ڈائریکشن. کیونکہ میں لاہور کے ٹاپ یونیورسٹیز میں لمبے لمبے میرے سیشنز ہو چکے ہوئے ہیں ورک شاپ کے, تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں. دے آر ایگر ٹو لرن, ٹھیک ہے. وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی کسی کی سنتے نہیں ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر آپ استاد کو بات سمجھانی آتی ہے نا, تو وہ دے آر ریڈی ٹو لرن اینڈ لسن, ٹھیک ہے. تو میرا ایکسپیرینس بالکل فرق ہے ان کے ساتھ. تو یہ ینگ جنریشن جو ہے, اس کو اگر آپ نے صحیح طرح موڑ دیا تو یہ خدا کا گفٹ ہے آپ کے پاس. یہ اس طرح سے پاکستان کے لیے کام کرنے والی ہے یہ جنریشن کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یوتھ کی ہے, جو کہ دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ گفٹ ہے. یہ اتنا بڑا ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از اے ویپن, اٹ از اے کائنڈ آف اے ویپن ان اے ڈفرنٹ وے. ویپن جو ہوتا ہے وہ آپ کی یونیکنیس جو ہوتی ہے وہ آپ کا ویپن ہوتا ہے. ویپن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے. ویپن از سم تھنگ جو کہ آپ کو رستہ دکھاتا ہے, آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, آپ کے لیے نیا رستہ کھولتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں 60% سے زیادہ یہ جو پوری دی ہے, یہ کسی کے پاس نہیں ہے اس طرح سے. تو ہمیں اس کو صحیح ڈائریکٹ کرنا ہے, صحیح استادوں کے مینٹور, ان کو مینٹورز کی ضرورت ہے. کیونکہ میری بہت زیادہ ریسرچ ہے اس کام پہ, اور میں نے فلمز بھی بہت ساری کی ہیں ان پہ. تو جب میں نے پیچھے جا کے دیکھا اور میں نے ٹاپ لوگوں کی فلمز پہ, جب رول ماڈلز کے طور پہ بہت سارے لوگوں پہ میں نے کام کیا ہوا ہے, تو جب میں نے ان کو ریسرچ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ جو لوگ اس وقت دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ, جب ان سے پوچھا میں نے ان سے, تو پتہ چلا کہ ان زمانے میں ان کے مینٹورز ہوا کرتے تھے. اور وہ مینٹورز کوئی خاص نہیں ہوتے تھے. اٹ کوڈ بی کسی کا ماما, کسی کا چاچا, کسی کی پھپھو, کسی کی بہن, کسی کا بھائی, کسی کا استاد. وہ کسی کے بھی گھر نوک کر کے چلے جاتے تھے اندر, ایسے لوگوں کے, اور وہ ان کو بٹھا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی نگاہ کھولتے تھے. دیٹ میڈ دیم واٹ دے آر رائٹ ناؤ. اور میں ان لوگوں کی اوتھینٹک بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت دنیا کی ٹاپ پوزیشن میں, سائنس میں بھی, آرٹ میں بھی, فلانتھرپی میں بھی, اینڈ یو نیم اٹ. میں اور آج کل کی اور آج کل کے ٹائم میں بھی اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ آپ کے ارد گرد میں موجود ہے جہاں سے آپ کو پازیٹیو وائبز آتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار اس سے میں ملتا ہوں تو مجھے کچھ اندر ہیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, میں یہاں پہ ملتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, تو ڈسکشن کرتا ہوں, تو مجھے سکون ملتا, تو دے آر دا گائز جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں جو پانی جو ہوتا ہے, تو وہ اگر کنویں میں ہے تو کنواں تو نہیں نا چل کے آئے گا آپ کے پاس, تو آپ کو اس کے پاس خود جانا پڑے گا. جب آپ خود جائیں گے, یہ پوری دنیا میں ہی ایسے ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں ویسٹ اب اگر کر رہے ہیں آپ, تو وہاں پہ انہوں نے ایک بچوں کے اندر ایک چیز ڈالی ہے جو کہ علم کی کھوج لگانے والی چیز ڈال دی ہے. تو وہ دیکھیں کہاں کہاں کیا کھوجنے نکلے ہوتے ہیں. دیکھیں نا آپ نے ان کو, آپ ڈسکوری پہ دیکھیں, مختلف جگہوں پہ دیکھیں, وہ تو گھسے ہوتے ہیں ہر چیز پہ لرن کرنے. یہ ان کے ایجوکیشن سسٹم نے اور ان کا جو ماحول ہے نا, اس نے ان کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے. اسکلس کے اوپر بیسیکلی وہ کام کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ جو
آپ کو اسٹڈی پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, کتابی کیڑا بنایا جاتا ہے, اس کے اوپر وہ کام کم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اسکل ایک اس کے آگے کا لیول ہے, ٹھیک ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیسک آپ کی مائنڈ اور ہارٹ کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو جنگل میں بھی چھوڑ دیا جائے نا تو آپ اس میں سے اپنا رستہ نکال لیں گے. اب جنگل ایز اے میٹافر میں نے یوز کیا, اس کا مطلب ہے آپ کو کسی کیوٹک سچویشن میں بھی ڈالیں گے تو وہاں سے آپ اپنا رستہ بنا لیں گے. تو ان کا مائنڈ اور ہارٹ ڈیولپمنٹ ان کی ایجوکیشن ایسی کرتی ہے کہ آپ سہارے نہیں ڈھونڈتے, آپ اپنے لیے رستہ خود بناتے ہیں. ابھی یہاں پہ ہمارا جو پرابلم ہے, جو ہماری آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو سے دیٹ, کہ جو اتنے مہنگی یونیورسٹیز جو آپ سے پیسے لے رہے ہیں وہ پھر بھی آپ کو بیساکھیوں پہ لگا رہے ہیں کہ جی وہ آئے گا تو ہوگا, وہ کورسز ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا, وہ لوگ آ کے ہمیں سکھائیں گے, وہ آئی ٹی والا ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا, وہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اویلیبل ہی نہیں ہے یہاں پہ جی, وہ یہاں پہ ہم صرف نیگیٹو چیزیں پہ لگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم دوبارہ اس چیز پہ آتے ہیں. اچھا اسپرچویلٹی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس کو سیکھنا پڑتا ہے یا اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے؟ کس طرح سے اگر کوئی آدمی ہے وہ روحانیت کی طرف موو کرنا چاہ رہا ہے تو بھائی کیا چیز کرے؟ ذرا یوتھ کو اسپیشلی بتائیے گا, کیونکہ آج کل کی یوتھ بہت زیادہ ڈی ٹریک ہوئی ہے, ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس طرف جائیں. اگر کوئی روحانیت سیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ کس کو فالو کریں, کس کے پیچھے جائیں, کیا کریں, ذرا تھوڑا سا گائڈ کیجیے گا. اچھا یہ جب میں باہر کے بچوں کی جو بات کر رہا تھا نا کہ وہ کیسے ڈھونڈتے ہیں ساری, یہ روحانیت ہی ہے, دس از اسپرچویلٹی. جب آپ کے اندر یہ ایک آگ لگ گئی کہ آپ نے یونیورس کا کونا جان لینا ہے تو یہ روحانیت ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے ہوگا کیا, اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. جب آپ کی سینسٹیوٹی امپروو ہوتی ہے تو آپ کے جو نیورو سرکٹری ہے وہ ڈفرینٹ, آپ کو پتہ ہے نا, جب بھی آپ کوئی نئی چیز لرن کرتے ہیں تو آپ کی نیورو سرکٹری ہوتی ہے وہ ایک دم سے نا اپنی پوزیشن چینج کرتی ہے. تو آپ 3 چیزیں ڈیولپ کر لیتے ہیں تب آپ کی نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نظر کھلتی ہے, اور پھر آپ اس اسپرچل پاتھ پہ چلنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دس از ون تھنگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بہت ساری, کیونکہ جن لوگوں کی اسلامک انکلینیشن ہے تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں جو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے, بیکاز آئی ایم اے ٹرانسفارمیشنل کوچ سو آئی لیوڈ دیٹ, یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں یہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کریں یہ, جو لوگ بھی سن رہے ہیں اس کو اور جن کو بہت زیادہ اسٹریس, کیونکہ میں اسٹریس پہ اور کانفلکٹ مینجمنٹ پہ کام کرتا ہوں بہت زیادہ, تو جن کو بہت زیادہ اسٹریس کا مسئلہ ہے, چاہے وہ ہاؤس وائفز ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ پروفیشنلز ہیں, تو سب سے پہلے تو وہ ایک چیز رات کو سوتے وقت یہ کریں کہ جب بالکل آخری چیز کریں نا تو اپنا رائٹ ہینڈ اپنے سینے کے بالکل سینٹر میں آپ نے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے نا آہستہ آہستہ کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اسی ٹیمپو پہ کہنا ہے, ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ اپنی بریدنگ کو اس کے ساتھ بیلنس کرنا ہے. اس ایکسرسائز کو آپ دیکھیں گے, اگر آپ روز تھوڑی 2-3 منٹ بھی کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا آپ کی جو اسٹریس کا لیول ہے نا وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. اچھا یہ اسٹریس جو ہوتا ہے نا وہ کوئی سوئچ آن آف کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی یہ کروں گا تو ختم ہو جائے گا, نو. جیسے میں نے کہا نا آپ کے نیورو سرکٹری بیلنس ہوتی ہے تو آپ کا اسٹریس جاتا ہے. آپ نے اسٹریس پتہ نہیں آپ کے آپ کی سب کانشیس میں ہے, آپ کے کانشیس میں ہے, یا آپ کی آپ کی فیملی ہسٹری میں کہاں سے یہ اسٹریس آ رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ نا. یہ تو آپ جب آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ تو میں تب بات بتا سکتا ہوں, لیکن یہ میں بالکل تیز کوئک فارمولا بتا رہا ہوں کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے ایک وائبریشن جنریٹ شروع ہوتی ہے اور وہ آپ کی ہارٹ کی وائبریشن کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے. جیسے آپ اپنا انسٹرومنٹ ٹیون کرتے ہیں نا, اس طرح آپ کی ٹیوننگ ہوتی ہے. تو ونس اٹ از ٹیون تو وہ ٹیون ہو کے جو آپ کا اسٹریس ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو نیچے لے کر آتا ہے, ریلیز کرتا ہے. سو دس از ون ایکسرسائز. اس کے علاوہ پھر ہم آگے بات کریں گے تو میں آہستہ آپ کو بتاؤں گا. اوکے صحیح ہو گیا. اچھا آج کل کی یوتھ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ کتابیں پڑھتی ہے, ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے, مذاہب کو بھی اسٹڈی کرتی ہے. ہم اسلام کو کس طرح سے ریلیٹ کریں گے اسپرچویلٹی کے ساتھ, روحانیت کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ اکرام تھے ان کے اوپر میں نے ایکچولی فلمز کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں
تو اور پراپر ریسرچ ہیں، وہ آڈیو بیسڈ ہیں کیونکہ کئی جگہ پہ آپ شکل نہیں دکھا سکتے، تو تو اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ دے ور دا فیوچرسٹک ویژنریز. سو ہم نے ان کو ایک خاص قسم کے طریقے سے دیکھا اور ان کی اصل جو تھی نا اس کو ہم نے نہیں جانا. تو آپ جیسے جب ان کو اسٹڈی کرنا شروع کریں گے، فار ایگزامپل جب آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ میں اسپریچولیٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے سارا. جب تک آپ سیرہ سے نہیں سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا، تب تک آپ ٹرانسفارم نہیں ہو سکتے. کوئی تکا نہیں ہے یہ. تو لیٹس سپوز جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو ہمارے نوجوانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہی واز اے فیشن آئیکن. ہی واز ایکچولی، ان کے پرفیومز، ان کے جوتے، ان کے کپڑے، ان کا ہیئر اسٹائل، ان کا بولنا دور دور تک عربز میں فالو کیا جاتا تھا. اینڈ ہی واز اے ینگ بوائے، لائک 16-17 کا بچہ، لڑکا. سو لڑکا، تو یہ جو چینج لے کے آئے ہیں، یہ کوئی بابے نہیں چینج لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے ساتھ یہ نوجوان تھے، حضرت عمر، یہ سب لوگ، مطلب حضرت عثمان ایک بڑی ایج کے تھے، حضرت علی 9 سال سے 7 سال سے ساتھ تھے ان کے، اتنا چھوٹا بچہ، اور جوان ہوئے تو پھر انہوں نے دیکھیں کیا کمال کیا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے پھر جب یہ کنورٹ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات ہوئی ان کی، اور یہ نوجوان 18 سال 17 سال کا، تو یہ وہ ہیں جنہوں نے مدینہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے ایکچولی جب مدینہ سے لوگ آئے ان کے پاس، جو کہ یثرب تھا اس وقت، کہ جی ہمیں اپنی کو ریپرزنٹیٹیوز بھیجیں تاکہ ہم وہاں پہ آپ کا کوئی کام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں، اسٹریٹجی کا. اتنے بڑے بڑے صحابی بھی بیٹھے تھے، لیکن جو ہوتا ہے نا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، وہ انہیں پتہ تھا. تو انہیں پتہ تھا کہ جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا ایک اورا ہے، ان کی ایک پرسنالٹی ہے، اور لوگ ان کو آئیکن کی طرح فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے ٹرسٹ کیا اور اس نوجوان کو بھیجا، اور اس نوجوان نے وہاں کیا کیا کہ 1 سال کے اندر وہاں پہ تہلکہ مچا دیا. اور وہ تبلیغ کیسے کرتے تھے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور کیونکہ وہ اوبویسلی ان کی زبان تھی وہ لوگ کی، تو ان کو فوراً بات سمجھ آتی تھی، تو ڈائریکٹلی اس سے بات کرتے تھے. تو انہوں نے 1 سال کے اندر ہی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہ لوگ ملے، تو 70 سے 80 بندے وہ لے کے گئے جب ان کو حج پہ ملے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بیعت کی. اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن. تو ایکچولی مدینہ کی جو بنیاد تھی وہ ایک نوجوان نے ڈالی تھی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ویژن ہی نوجوانوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ بات ساری آپ نہیں کرنی ہے. میں بار بار کیونکہ میرا بہت انٹریکشن رہتا ہے، سو آئی ایم ویری ہوپ فل یہ نوجوان ہی آگے لے کے جائیں گے باتوں کو. دوسرے آپ دیکھیں، مطلب بہت آپ نام لیتے، حضرت علی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی وہ بات کرتے ہیں. تو پہلی ان کی جو اسائنمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ جب وہ 7-8 سال کے تھے تو پہلی اسائنمنٹ یہ تھی کہ جاؤ ذرا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی جگہ وہ کر دیا، تو لوگوں نے تو انکار کر دیا، تو اب یہ بالکل علیحدہ جا کے بیٹھ گئے. تو پہلی اسائنمنٹ ان کی یہ تھی کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھ کے آؤ بازار کے اندر کہ کون سا بندہ میری طرف ٹلٹ رکھتا ہے. سو 7-8 سال کے بچے کی ویژن دیکھیں کہ وہ ان کے ایکسپریشن سے جج کر رہا تھا. اور حضرت ابو ذر غفاری جو تھے اسی ساری چیز میں ایمان لائے تھے، یہ حضرت علی کی اس ٹل سے لائے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اتنا چھوٹا بچہ، اور ویژن دیکھیں کہ میں نے پتھروں کو اور درختوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باؤ ڈاؤن کرتے دیکھا ہے، اور یہ لوگ ان سے نگاہ پھیرتے ہیں. تو وہ بھی دیکھ سکتے تھے جو بیونڈ کسی کو بھی نہیں نظر آتا، اتنا چھوٹا لڑکا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نوجوان نے درہ خیبر کیسے اکھاڑ دیا تھا. نوجوان تھے نا، بالکل ینگ لڑکا. ٹھیک ہے، تو کہاں سے پہلوان تھے وہ کوئی؟ نو، یہ طاقت تھی اس اسپرچولیٹی کی، اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی. تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے ڈالے کتنے ہیں تو اس سے آپ کچھ کریں گے. اگر آپ جڑ گئے نا اس تحریک کے ساتھ اور اس فریکوینسی کے ساتھ، جو میں ورڈز یوز کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی فریکوینسی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں مدد پھر کیسے آتی ہے. بالکل ایسی ہے جی، بڑی زبردست آپ نے بات کی.
اچھا روحانیت کے اندر بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہوتے ہیں وہ آج جس طرح سے آگے آپ نے اسٹریس کی بات کی کہ بہت زیادہ اسٹریس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ گھریلو مسائل بھی ان کے ہوتے ہیں بہت سارے. آج کل کی جو یوتھ ہے نا ان کا گول کچھ ہو رہا ہے, وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیسہ بھی کمائیں, ہماری زندگی بھی سیٹ ہو جائے, اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑا ہماری جو ہے وہ نظر بھی کھل جائے, ہم اس طرف بھی آ جائیں. تو ان کو نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ مطلب اب ایک نوجوان اگر میرے پاس آ جاتا ہے وہ مجھے یہ کہے گا کہ یار میں اگر اس طرف لگ جاؤں گا تو بھائی میری اسٹڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی, اگر میں اسٹڈی کے اوپر فوکس کروں گا تو اس کے بعد میں اگر جاب کر رہا ہوں تو میری جاب ڈسٹرب ہو جائے گی, میری فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اگر کوئی بندہ انٹرسٹ بھی رکھتا ہے کہ وہ اس کی اپنی روحانیت کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہے لیکن اپنے ساتھ چیزیں بھی کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہے, تو کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اگر آپ جاب کریں, جاب کرتے رہیں لیکن ساتھ ان اسٹیپس پہ عمل کریں تو آہستہ آہستہ آپ کی نگاہ کھلنا شروع ہو جائے گی, آہستہ آہستہ آپ اپنی روح سے بات کرنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جس کے اوپر آج کل کے یوتھ فالو کر کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ دین ہے, یہ مذہب کی بات نہیں ہوتی, اٹس اے لائف اسٹائل. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ لائف اسٹائل آپ اپنائیں گے تو یہ آپ کی, چاہے آپ کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں, چاہے آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے کچھ بھی, یہ آپ کی جو بھی ایبلٹی ہے نا اس کو 500% اوپر لے جائے گی. اوکے گارنٹیڈ. کسی کو اگر مسئلہ ہے تو مطلب میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ صحیح طرح سے جڑ گئے, یہ تو آپ کو انہینس کرنے آئی ہوئی ہے یار, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اپنا بیریئر کیوں بنا لیا؟ تو سب سے پہلا تو کام آپ یہ کیجئے کہ آپ نے صرف کچھ دن ایکسرسائز یہ کرنی ہے کہ جس طرح آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کیجئے. اوکے. اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ایز این انویزیبل فرینڈ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں روز, بلا ناغا, چلتے پھرتے, رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے یا جب بھی آپ کو موقع ملے. ٹرسٹ می ہی رسپونڈس. یہ میں ایکسپیرینس سے بات بتا رہا ہوں, یہ میں ایسے موٹیویشنل بات نہیں ہے, ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اللہ میاں رسپونڈ کرتے ہیں, آپ کو رسپونڈ کریں گے, کیونکہ خدا جو ہے ان کو سائلنس کی زبان آتی, مطلب انہیں ساری زبانیں آتی ہیں, انہوں نے ساری چیزیں بنائی ہیں, لیکن آپ سے جو ہے نا وہ سائلنس میں بات کریں. تو سب سے مزیدار چیزیں تو یہ ہوں گی کہ آپ کو نا سائلنس کی زبان بھی سمجھ آ جائے گی, آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی. کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یار مجھے اس وہاں جگہ جانے سے پہلے نا ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی, کہ یہ چیز ہو جائے گی, اور ہو جاتی ہے, اور ہو بھی جاتی ہے. اور یار مجھے یار وہاں نہیں جانا چاہیے, تو وہ آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں گئے. تو یہ فیلنگ ہے نا, یہ سائلنس کی زبان میں کوئی آپ کو میسج دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ماسٹر کرنے کا ایک اور طریقہ ہے, پھر وہ آپ کو کسی مینٹور کے ساتھ جڑنا پڑے گا. لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ آن اے ویری ایزیئر لیول, آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کریں, وہ آپ کے ہارٹ کو خود ٹیون کر دیں گے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ جیسے آپ ایز اے کافی ٹیبل بکس ہوتی ہیں نا آپ کے پاس, اس طرح نا قرآن پاک کو اپنے پاس رکھیں. اچھا. ہر وقت. ٹھیک ہے. اور اس کو نا ایسے ویکینڈ ریڈ کے طور پہ پڑھنا شروع کریں, ٹرانسلیشن لے لیں فی الحال, تاکہ اس سے نا اپنا کنیکشن بنائیں, صرف کنیکشن بنائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو جیسے آپ موویز کے واقعات سننا شروع کریں. ابھی آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا کہ کل سے آپ نکل جائیں, کچھ بھی نہیں کرنا. جسٹ لیٹ یور مائنڈ گیٹ ڈیولپڈ, ٹیون ہونے دیں تھوڑا سا اپنے آپ کو. جب آپ آہستہ 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 ٹیوننگ آپ کی ہوگی تو آپ کو اگلا اسٹیپ یہ خود ہی لے جائے گا. آپ کو کس سے ملوانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ یونیورس, ایک یونیورس کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از دا کریٹر, اور یونیورس ان کی ایک کریشن ہے. جیسے میں کریشن ہوں, یونیورس بھی ایک کریشن ہے, لیکن یونیورس کے لیے انہوں نے کچھ رول سیٹ کیے ہوئے ہیں جو ٹوٹلی فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اس پہ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ بالکل اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی کو آپ پرومپٹ دیتے ہیں نا, تو دعائیں کیا ہیں, دے آر دا پرومپٹ فار دا یونیورس, کہ بھائی یہ پرومپٹ بولو گے تو یونیورس آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کا مائنڈ, جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ان کے بھائیوں نے چھوڑ دیا تھا,
تو انہوں نے ادھر اس وقت کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ان مشکلات سے نکالنے کی کوئی ترکیب نکال، مجھے میک اے کریٹو سولوشن فار می، یو نو کوئی کریٹ کریں کوئی چیز جس سے، اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرمائیے جس کی مجھے گمان ہے اور جس کا مجھے بالکل بھی گمان نہیں ہے. سو دس، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کو اس جگہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو یہ پرومپٹ دیا تھا نا انہوں نے یونیورس کو. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دعائیں دیکھیں وہ ایکچولی پرومپٹس ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ بھائی اس کو کہو، وہ کرے گی تمہارے لیے کام. وہ آپ کے تابع ہے، میں بتا دوں یونیورس. ٹھیک ہے. حضرت آپ کو یاد ہے نا کہ وہ چٹان پہ جب کھڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہلنا شروع ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کو ٹیپ کیا تھا اور سے کہا تھا تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت 3 لوگ تمہارے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ایک صدیق اور ایک شہید اور ایک نبی. ٹھیک ہے. اور وہ رک گئی تھی. پرومپٹ دیا تھا ان کو، وہ لینگویج آتی تھی، کانفیڈنس تھا کہ یہ میرے تابع ہے یہ سارا کچھ. تو جب تک آپ اپنی یونیکنیس کو پہچانیں گے نہیں نا، تو تب تک کچھ ہونا نہیں ہے. آپ ڈرپوکیوں کی زندگی گزارتے رہیں گے اور کمجیں گے پتہ نہیں کوئی آ کے نکالے گا تو نہیں ہوگا. تو سولوشن از ان دا ٹیچنگ آف مائی مینٹور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اسٹڈی کیجئے اور بالکل ایزی اسٹڈی کریں. ایسے جو سرچ کریں، گوگل کریں، بہت سارے بڑے بڑے استاد ہیں اور سب کو پڑھیے. جی دیکھیں آپ اسرار صاحب کو سنیں، گاندھی صاحب کو سنیے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اشفاق صاحب کو پڑھیے، واصف علی صاحب کو پڑھیے، اقبال کو پڑھیے. اقبال جو آپ کی نظر کھولیں گے نا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کمال ہو جائے گا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اقبال کو پڑھیے، ساتھ ساتھ اپنی استھیٹک سینس بھی بڑھائیں. غالب کو بھی پڑھیں، ساتھ فیض بھی پڑھیں، ساتھ اور لوگ بھی پڑھیں، باہر کے لوگ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. تو آپ لٹریچر پڑھیں، آرٹ پڑھیں، سائنس پڑھیں. تو یہ کمبینیشن ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک آپ آرٹ، سائنس اور اسپرچولیٹی کو کمبائن نہیں کریں گے تو بیٹا آپ کی نظر نہیں کھلے گی. سو دیز آر دا اسٹیپس. ہاں، وہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ رات کے وقت جو ہے، میں اسی بات پہ واپس آؤں گا کہ جب بیٹھیں تو اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں. میں نے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے تو ڈسکشن ہو رہی تھی اسی چیز کے بارے میں. تو انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کے اوپر ذرا عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو خود وہ چیز نظر آئے گی. میں نے عمل کیا، باقی میں نے اس کو بالکل ٹھیک جانا. انہوں نے کہا کہ کبھی آپ رات کو جب سو رہے ہو نا، کہ آپ کے پاس الارم موجود نہ ہو موبائل کا، اور آپ نے صبح اٹھنا ہو فجر کے وقت، تو آپ بس آوازیں بلند ہلکی سی آواز میں یہ کہہ دیجیے کہ مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، پلیز مجھے اٹھا دیجیے گا. کہتے ہیں آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے آپ اتنے بجے اٹھ جائیں گے. اور یہ میں نے خود بھی پریکٹس چیز کی اور میں نے دیکھا کہ واقعی وہ ایک کوئی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ آپ کو اٹھا دیتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور میں نے بھی بہت دفعہ یہ کیا، اور آئی ایم شیور جو ہمارے لسنرز ہیں انہوں نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہوگا، یہ حدیث سے ہی میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ کہ ایک فرشتہ نا ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور وہ نا آپ کو کہتا رہتا ہے کہ اینڈ اٹ ویل، مطلب اپنا جو آخری چیز ہے نا وہ بیسٹ کر کے سنو. تو اگر آپ کو بیسٹ دعا اینڈ کر کے تو سوئیں نا، کوئی اچھی چیز کر کے سوئیں، نہ کہ آپ کمال قسم کی ویڈیوز دیکھ کے سوئیں یا کوئی ہے نا. تو آپ کو اچھی دعا، اچھا پازیٹیو، اچھی کوئی صبح اٹھ کے کام. تو وہ فرشتہ ساری رات آپ کے لیے نا وہاں پہ سرہانے بیٹھ کے دعا کرتا رہتا ہے آپ کو. سو دیز اینجلس آر ایکچولی یور فرینڈس، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پروٹیکشن کے لیے آپ کے لیے دعا. جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ پوری الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز، کوئی اچھی پازیٹیو چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں یونیورس کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے، تو یہ فرشتے آپ کے ساتھ آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے فرینڈس ہیں. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلتی ہیں؟ جب آپ سیرہ پڑھیں گے کہ ایکچولی، اور قرآن کو ایکچولی سمجھنے کے لیے نا آئی ٹیل یو آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں پہ قرآن آ رہا تھا تو ہو کیا رہا تھا وہاں. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اچھا مجھے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بتائیے کہ آج کل کے ٹائم میں
ہم ہمیشہ پازیٹیو انرجی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار, پازیٹیو انرجی, کوئی پازیٹیو ہمیں پرسن ملتا ہے اور اینڈ اوبیسلی یہ چیز منتقل ہوتی ہے پازیٹیو لوگوں سے مل کے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ پازیٹیو ہے, میں پازیٹیو بندے کے ساتھ ملا ہوں؟ بظاہر آج کل کے ٹائم میں جتنی دنیا عجیب ہو چکی ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں, بڑے اچھے سے اسمائل دے کے آپ سے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن دل میں جو ہے نا وہ کفر رکھے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یار ہی از دا رائٹ گائے, جو کہ جس سے مل کے جو ہے مجھے پازیٹیو انرجی اپنے پاس منتقل کرنی ہے؟ تو آپ پازیٹیو انسان کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اچھا, ایک تو ایک سمپل سا طریقہ ہے جو اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, گورا یہ فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ بڑی عام فہم یہ بات سنی ہوگی کہ یار گورے کو تو بڑی ایزیلی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. سنی ہے نا یہ آپ نے بات, اور لوگ بیوقوف بناتے بھی ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرسٹ بڑی جلدی کرتا ہے. اور یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ ازدلی نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے اوپر اس طرح سے ٹرسٹ کرو کہ اچھائی ٹرانسفر ہونی شروع ہو جائے. ون ڈے جو آپ کا ٹرسٹ ہے اس کی جو وائبریشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ پروبیبلی اس کی پوری حقیقت چینج کر دے وہ. دس از, یہ سائنٹیفکلی پروون چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو پہلے آپ گمان کیجئے کہ میں جس سے اس سے ملاقات کرنے لگا ہوں نا, تو جو ایک دعا ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ انٹر ہونے لگیں اور یا کبھی بھی کسی سے کوئی ملاقات کرنے لگیں, بزنس ڈیل کرنے لگیں, یا جو آپ جیسے کہا کسی سے ملنے لگیں, اس جگہ پہ انٹر ہونے سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ, میں جو اس جگہ پہ جانے لگا ہوں نا, تو میں تو اس کے اوپر قابو رکھنے کا طاقت نہیں رکھتا, اختیار نہیں ہے, اور میرے پاس وہ طاقت بھی نہیں. تو میری ہیلپ کیجئے کہ میں اس ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کر سکوں, اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو میری شیلڈ میرے لیے کر دیجئے, اور اگر میں اس کو پازیٹیو کنورٹ کرنا ہے تو مجھے میری طاقت کو ملٹیپلائی کر دیجئے تاکہ میں وہ کر سکوں جو میرے سے ریکوائرڈ ہے. آپ یقین کیجئے, آپ یہ کر کے کہیں پہ بھی انٹر ہو جائیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت حد تک جو ہے وہ آپ. اچھا, دوسرا جو ہے ٹیکنیکل بہت ساری طریقے ہیں جو سائیکالوجسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ بندے کے ایکسپریشنز جب آپ سے مل رہا ہے, اس کی آواز کی ٹونیلٹی, اس کے جیسچرز, اس نے ہاتھوں کی پوزیشن اس کی کہاں ہے, اس کی آئیز کدھر موو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے, اس کے پیر کیسے رکھے ہوئے ہیں اس نے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ سے پازیٹیو رکھتا ہے یا نیگیٹو رکھتا ہے. یہ بہت آسان ہے, آپ کوئی بھی بندہ گوگل کر کے دیکھ لے, یہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ میں پوری آپ جسٹ گوگل دیٹ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے جیسچرز ہیں, کون کون سی, جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اگلے بندے کی انٹینشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ گمان پہ جو ازدلی کا کال ہے اس پہ آپ یقین کیجئے. تو یہ 2-4 چیزیں ہیں, اور یہ پھر دوسرا ہے کہ آپ کی نا ایک اورا کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو جب آپ کا اورا ایک ایسی سمجھیں, ایک انرجی کا ریچارج ایک ہوئی ہوئی ہے آپ کے ارد گرد, وہ آپ کی پروٹیکٹیو لیئر ہے آپ کے ارد گرد. ٹھیک ہے. وہ پروٹیکٹیو لیئر لے کر آپ پیدا ہوئے تھے, اور ہم کیونکہ اورا کی جو فیلڈ ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیزیز اگر کسی کے اندر جب آتی ہے تو ایکچولی آپ کے اورا میں ہول ہوا ہوتا ہے. تو وہاں سے جس طرح یو وی نہیں اندر انٹر ہو جاتی, تو اسی طرح وہاں سے وہ انٹر ہوتی ہے تو آپ کی باڈی میں آتی ہے. تو اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے نا تو آپ کو کوئی چیز ہارم نہیں کر سکتی. تو اپنا اورا اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو اس جو میں نے ایکسرسائز بتائی ہے, یہ اس پازیٹیو انرجی, اور یہ جب آپ یہ سیرا اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے نا, تو ایکچولی آپ کی وائبریشن چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وائبریشن انورڈ بھی ہوتی ہیں اور آؤٹ ورڈ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ آؤٹ ورڈ جاتی ہیں تو وہ یونیورس سے انٹریکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ یونیورس سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کی وائبریشن اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ یونیورس یہ سمجھتی ہے کہ آپ اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے. اس سے تھوڑی سی ڈیپر بات ہے کہ آپ یونیورس کے لیے ایک انسٹرومنٹ بن گئے, تو وہ آپ کو بڑے رولز بھی دے گی. ٹھیک ہے. تو پہلے اپنی وائبریشن چینج کیجئے, علم حاصل کیجئے, تو پھر اس کے بعد دیکھیں کیسے زندگی کھلتی ہے. تو کہ میں کچھ نہیں ہونا, یہ پہلے میں بتا دوں. ٹھیک ہے. کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور جتنے لوگ بھی دنیا میں بڑے بنے ہیں ان کی ہسٹری پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کسی کو یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک دن ان کی چھت پھٹی اور اوپر سے 20 کروڑ گر گیا. ایسا نہیں ہونا کبھی. اور وہی بات ہے جو کہ
ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ سے کوشش مانگی ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, اس کے بعد نوازنا اللہ پاک کا کام ہے. آپ نے بس اپنی کوشش کرنی ہے اور پھر جو فیصلہ ہے وہ اللہ پاک کی ذات پہ چھوڑ دینا. اچھا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو بس اب ہمیں لاسٹ میں مجھے کوئی واقعہ کوئی سنا دیجیے, کوئی انسیڈنٹ کوئی سنا دیجیے اسپرچویلٹی کے حوالے سے, اس کو ذرا گائڈ کیجیے گا. انسیڈنٹ جو کہ میرے ساتھ ہوا ہو یا آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست کے ساتھ, کسی جاننے والے کے ساتھ, کوئی ایسی چیز جو کہ کہہ لیں کہ روحانیت کے اندر یا تصوف میں, اگر آپ بتانا چاہیں. اچھا, بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن ہو جاتا ہے نا, فار ایگزامپل, اوکے آئی ہیو ٹو ٹیل دس بیکاز پرابلی دیر از اے ریزن فار دس, دیٹ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کیا کہ مطلب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے خواب میں, ٹھیک ہے, سو آئی ایم بلیسڈ ود دیٹ. تو جب آپ کی فریکوینسی ان کے ساتھ میچ کر جاتی ہے نا, تو ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ کو نا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آپ کی آن ہو جاتی ہے گیم. ٹھیک ہے. تو ایک واقعہ ہے جو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے ایک لیمن ٹری, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, کبھی ہوں گے تو میں آپ کو وہ بھی سب بتا سکوں. اینڈ دیز آر فار ریئل, آئی کین یو نو, میں آئی ایم ٹیلنگ اٹ فرام دا کوز آف مائی ہارٹ اینڈ ود پیور آنیسٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر کے پیچھے ایک لیمن ٹری ہے. تو مجھے ایک دن کہا کہ میری امی نے کہ جا پیچھے سے وہ تھوڑی سی لیمن تھا, اور بہت بڑا ٹری ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں نا جو لوگ جانتے ہیں کہ جب لیمن ٹری جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کانٹے آ جاتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. تو ہم جب اتارتے تھے تو کانٹے چبھتے تھے. تو میں نے ایک دن کیا کیا کہ جی میں نے وائپر پکڑ کے تھلے کر تو اس کو اتارنے کی کوشش کی. تو جب تھوڑی سی بات یہ بتا رہا ہوں, جب آپ کی نظر جڑ جاتی ہے نا ان کے ساتھ, تو آپ کی سینسٹیوٹی امپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے نا تھوڑی دیر بعد نا یہ ہوا کہ یار یہ تو بہت بدتمیزی ہے یار. ٹھیک ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا شروع میں کہ آپ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع کریں, اسی طرح آپ ان ساری چیزوں سے بھی, یونیورس سے بھی کمیونیکیشن شروع کریں. تو میں نے نا اس ٹری سے ایسے ہی بات کی جیسے میں اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کمیونیکیشن کے تابع انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ, اور ہمارے پاس مثالیں ہیں اتنے سارے لوگوں کی, اور میں اکیلا نہیں ہوں, میرے جیسے بہت لوگ ہیں جو ذرا چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایسے اتنی باتیں نہیں کرتے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بتانی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دس از اے پاور جو ایک مسلمان کے پاس ہے, اور اس کا ایک طریقہ ہے اس کو پکڑنے کا. اور آپ اس سے یونیورس, اور جتنے میری کیونکہ ریسرچ ہے, یہ جتنے آپ کے پرانے انوویٹرز ہیں, جو ٹاپ انوویٹرز ہیں, مجھے کوئی ایک بڑی انوویشن بتا دیں جس کی جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں نے ڈالی. ٹھیک ہے. تو جب آپ ان کو ریسرچ کریں گے نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی وقت میں وہ حافظ بھی تھے, وہ آرٹسٹ بھی تھے, وہ میوزیشین بھی تھے, وہ سائنٹسٹ بھی تھے, وہ سائیکالوجسٹ بھی تھے, وہ بایولوجسٹ بھی تھے, ان کو کیمسٹری کا بھی پتا تھا. ایک وقت میں ایک بندے کو اتنا پتا ہوتا تھا. تو وہ یونیورس کے ساتھ جب ایسے جڑتا تھا نا, تو اس کی نظر یونیورس کی انوویشنز کے بارے میں کھلتی تھی. ٹھیک ہے. سو دس از واٹ اٹ از. ٹھیک ہے. زبردست. ویل جی, ابھی انفیکٹ ہمارے شو کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, لاسٹ ہمارے منٹس چل رہے ہیں. سو ہم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کاشف محسن صاحب موجود ہیں, جو کہ اسپرچویلٹی اور ماڈرن ورلڈ کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ کیونکہ ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, ماڈرن ورلڈ کو جو ہے وہ ہم نے ریلیٹ کیا, ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسکس کیا. کوئی ایک ایسی چیز جو کہ اسپرچویلٹی کے حوالے سے نوجوان اکثر پوچھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میسج ضرور جاننا چاہیے. ایک اپنے آس پاس نا مینٹورز ڈھونڈیے. اوکے. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے مینٹورز کی ڈھونڈنے کی طریقہ یہ ہے کہ وہ بے لوس ہوں گے, ایک تو ٹھیک ہے, عقل رکھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, عقل مند ہوں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ نا ہو سکتا ہے کہ جب پہلی انٹریکشن میں نا وہ آپ کو ٹائم ہی نہ دے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو یہ ان کے قریب جانے کے لیے نا تھوڑی سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. کچھ لوگ بالکل سافٹر والے اس میں ہوں گے, اور کچھ لوگ آپ کو قریب نہیں آنے دیں گے. یہ پہلی انڈیکیشن ہے, اگر وہ قریب نہیں آنے دے رہے نا, تو یہ پہلی انڈیکیشن ہے کہ دیر سم تھنگ بگر گوئنگ آن. سو رسپیکٹ سے وہ بیریئر بریک کیجیے, اور اگر آپ نے وہ بیریئر بریک کر کے ان کے ساتھ اپنا راستہ جوڑ لیا, تو وہ پھر آپ کی وہ نظر کھولیں گے اور آپ کی وہ دنیا کھولیں گے کہ آپ کے یہ ساری چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. بٹ اگین اس کے لیے پریکٹس چاہیے, اس کے لیے پریکٹس کوشش چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کریں. آپ کا کنیکشن سب سے پہلے اللہ باقی ذات کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ دوسری چیز. یہ آپ کو مینٹورز بائی دا وے خود ملائیں گے. وہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑ گیا تو مینٹور خود ملیں گے آپ کو, اور آپ کے سامنے آئیں گے, اور آپ کو بس پھر اس سے جڑنا ہوگا. سو دس از دا کی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سید کاشف محسن صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہے, بہت اچھی ڈسکشن کی. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. لاسٹ میں سننے والوں کے لیے کوئی میسج, کوئی پیغام, کچھ کہنا چاہیں؟ اپنی یونیکنیس کو ہلکا نہ لیں. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف گفٹ کے ساتھ پیدا کیا, اس کے بارے میں وہ پوچھیں گے, تو اس گفٹ کو پہچانیے, اور وہی گفٹ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں ٹاپ کلاس بنانے والا ہے. تو کسی کے کہنے پہ نہ کوئی فیلڈ اڈاپٹ کیجیے, اور نہ ہی کسی چیز پہ لگیے. اپنے اندر جھانکیے, خدا سے رابطہ کریں, اور اس یونیکنیس, اگر آپ کی یونیکنیس سمجھیں آپ کو کابلر بننا پسند ہے نا, میں دا لوئسٹ ٹو دا لوئسٹ بتا رہا ہوں, تو میری جان اسی پہ جڑ جائیں. وہ آپ کے لیے ایسا رستہ کھول دے گا کہ آپ دنیا کے ٹاپ کابلر بن جائیں گے, اور آپ شو ڈیزائنر اور اتنے بڑا بن سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے اندر سے انڈیکیشن آ رہی ہے نا یونیکنیس کی, اس پہ کانسنٹریٹ کریں. ویسٹ نے یہی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ویسٹ میں کیا, یہ ہماری پیچھے سے ساری چیزیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اب ہر مومن کو ایک ڈفرینٹ اس سے بنایا گیا, تو وہ مقصد یہی یونیکنیس کی بات ہو رہی ہے. سو یونیکنیس پہ کانسنٹریٹ کیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سید کاشف محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.